پطرس کا پہلا خط، چوتھا باب، 7ویں آیت۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ خداوند کے کلام کی برکت ہم سب پر ہو۔ یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا خدا کے کلام میں سے، پطرس آخری دور کے بارے میں کلیسیا سے بات کرتا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ یہ بات اپنی روح کے اندر محسوس کرتا، تحریک پاتا تھا، اور اس نے آنے والے لوگوں کے لیے یہ باتیں تحریر کی تاکہ ہم انجام کے بارے میں، خاتمے کے بارے میں، اینڈ کے بارے میں بھی جانیں۔ دوسرا پطرس، اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک یعنی یہ سورج، چاند، ستارے حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، یہاں پر آگاہی بھی وہ دیتا ہے کہ خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن تم اپنے چال چلن کو دینداری کے ساتھ گزارو۔ اور آگے لکھا ہے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ اب غور کیجئے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ آسمان، زمین اور اس پر کے کام یہ جل جائیں گے، یہ باقی نہیں رہیں گے، یہ مٹ جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس لیے وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 24واں باب، تو وہاں پر بھی مسیح نے واضح طور پر اینڈ کے بارے میں کہا کہ جنگ و جدل ہوگا، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے،
मुसीबतें आएंगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, बेदीनी होगी, मोहब्बत जाती रहेगी। मसीह ने ये सारी बातें बताया कि ये खात्मे की निशानी है, ये एंड वक्त है। मत्ती की इंजील 24वें बाब की 3री आयत से 14वीं आयत तक घर में पढ़िएगा, ये सारी बातें मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि कलीसिया अब एंड वक्त में से गुजर रही है। ये दुनिया में यही कुछ रोनमा हो रहा है, दुनिया इन्हीं कामों में लगी हुई है। और ये खात्मे की बातें यहां पर वो कहता है, यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि बेदीनी होगी, भूचाल आएंगे, झूठे नबी होंगे, जंगो जदल होगा, गुमराही होगी। ये एंड वक्त की बातें हैं और वो कहता है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। लेकिन खुदा का कलाम हमें उम्मीद भी दिलाता है। हां, ये एंड वक्त की बातें हैं, खात्मे की बातें हैं, खात्मा होने वाला है। लेकिन खुदा का कलाम हमें तहरीक भी देता है ताकि हम समझें इन बातों को। मत्ती की इंजील 24वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। यानी अब वक्त यह है कि दुनिया के अंदर हम अपना किरदार अदा करते हुए हम लोगों को खुशखबरी, आसमान की बादशाही की खुशखबरी दे, क्योंकि खातिमा नजदीक है। हमें ना उम्मीद नहीं होना है, क्योंकि ये खुदावन ने सारी बातें हमें बताई, ये हमारे लिए पहले खुदावन ने लिख दी। वो कहता है कि अब सूरत ये है कि पूरी दुनिया के अंदर खुशखबरी की मुनादी की जाए, अपने किरदार से, अपने कामों से अपने खुदावंद को जलाल दिया जाए, बताया जाए कि खुदावंद जल्द आने वाला है, बताया जाए कि उसकी आमद करीब है। तैयार रहे, होशियार हो जाइए, क्योंकि खातिमा होने वाला है। क्योंकि मुनादी के बगैर खुदा किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सब तक खुदा का कलाम पहुंचे। और अब ये काम जारी और सारी है, कौमों और कबीलों तक खुदा अपना काम कर रहा है, लेकिन मुझे अपने हिस्से का काम करने की जरूरत है। लेकिन इस दौर में चर्च ठंडा पड़ता जा रहा है, सर्द होता जा रहा है, ईमानदार भूले जा रहे हैं, खात्मे को याद नहीं रखते हैं, एंड वक्त की बातों को वो भूलते चले जा रहे हैं। इस सबब से ईमानदारों की जिंदगियां खुदा की मोहब्बत से ठंडी हो चुकी है। इसलिए बहुत दफा हम तरजीह नहीं देते हैं, हम उस सच्चाई को अपने अंदर नहीं रखते हैं। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। दूसरा पत्रस उसके 3 बाब की 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। गौर कीजिए, वो कहते हैं ईमानदार, जिनको जो समझता है, जानता है, जिसका दिल भरा हुआ है, जो इंतजार कर रहा है अपने खुदावंद का, जिसको एंड वक्त का पता है कि ये बातें जब होंगी तो ये खातिमा है, वो आने वाला है, वो
وہ انتظار کر رہا ہے نئے آسمان اور نئی زمین کا. وہ نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتا ہے کہ وہاں پر راست بازی بسی ہوگی, وہاں پر کوئی ناپاک داخل نہ ہوگا. وہ اس بات کے لیے اپنے اندر خدا کا خوف رکھتا, وہ خوف کے ساتھ چلتا اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ ساری باتوں کو جانتا ہے. مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا. وہ کہتا ہے کہ آسمان پر سے نئے یروشلم کو جس میں راست بازی بسی ہے, یعنی نیا آسمان اور نئی زمین, وہ کہتا ہے آسمان پر سے اترتے اس نے دکھایا. اور یہ باتیں جو یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں لکھتا ہے, یہ آسمان پر وہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا, کیونکہ خداوند اس کو پتمس کے جزیرے سے آسمان پر لے گیا تاکہ آج کے دور کے لوگوں کو, یعنی ہمیں, مستقبل کے بارے میں پتا ہو کہ اینڈ میں کیا ہونے والا ہے, کیونکہ خداوند اینڈ کی باتیں ہمیں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے یروشلم کو, مقدس شہر کو, میں نے زمین پر اترتے دیکھا جس میں راست بازی بسی ہے, جس میں کوئی ناپاک داخل نہ ہوگا. مکاشفہ 21ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنانے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا, مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. اور کیجئے یہاں پر وہ کہتے ہیں کوئی ناپاک شخص اس میں داخل نہ ہوگا. آج میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں, آج میں آپ کو تحریک دینا چاہتا ہوں. ہم اینڈ دور میں ہیں, ہمیں کتنا زیادہ خدا کے حضور میں اپنا وقت سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمیں فیلوشپ کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی فیلوشپ چاہیے جس میں ایماندار اکٹھے ہو کر اپنے خداوند کو چلا دیں, تاکہ ہم امید کی باتوں کو سنیں, امید کی باتیں کریں, خاتمے سے گھبرائے نہیں, کیونکہ یہ ہونے والا ہے اور یہ لکھ دیا گیا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں ہم جانیں, کیونکہ کلیسیا انتظار کر رہی ہے. کلیسیا تباہی بربادی کا انتظار نہیں کر رہی ہے, بلکہ وہ تو نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتی ہے. اور وہ جو خاتمہ ہونے والا ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے کلیسیا, چرچ دعا کرتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں جو گناہ اور تاریکی کے بندھنوں میں ہیں, تاکہ وہ بھی نجات پائیں, زندگی پائیں, خدا کے ہاتھ میں آ جائیں. کلیسیا ترقی چاہتی ہے, خوشحالی چاہتی ہے. اور جب پطرس یہ کہتا ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے, تو اس وقت کلیسیا اظہار ثانی میں سے گزر رہی تھی. جب پطرس نے یہ خط لکھا, کلیسیا اظہار ثانی سے گزر رہی تھی. دکھ تھا, چرچ پر مصیبت تھی, حالات مخالف تھے, مارا جاتا, پکڑا جاتا تھا.
اور بہت ساری ایسی بدعتی تعلیمات بھی وہاں پر تھی. لوگ بدعات کی طرف بڑھ رہے تھے. لوگ خدا کے کلام کو بھولے جا رہے تھے. وہ پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں وہ کہتا ہے اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور آپ اپنے آپ کو جلد ہلاک کر ڈالیں گے. یہاں پر وہ یہ بتاتا ہے کہ آخری دور میں ہلاکتیں ہوں گی, بدعتیں ہوں گی, لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے, لوگ نئی نئی باتوں کی طرف جائیں گے, لوگ ماڈرنزم کو اپنا لیں گے. اور آج ایسا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر ماڈرنزم کی طرف جاتے ہیں. وہ خدا کے کلام کی سچائی کو بھول جاتے. دعائیں کم ہیں. ہمارے دعائیہ مذہب ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ہمارے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو حاصل کریں لیکن روح کہتا ہے کہ یہ خاتمہ ہے, یہ مٹ جانے والی چیزیں ہیں, یہ فانی چیزیں ہیں. لیکن انسان کا دل یہ دنیا کی چیزوں کی تلاش کرتا ہے. کل میں ایک جگہ گریجویشن کے موقع پر میں باتیں یہی کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کو, جو نئے اسٹوڈنٹ تیار کیے گئے خدمت کے لیے. تو میں یہی بات کر رہا تھا آج دنیا کے اندر خادم وہ ٹریکشن کو تلاش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم چند بہت کچھ بن جائے. وہ گاڑی اور یہ روپیہ پیسہ یہ وہ اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں. لیکن وہ مسیح کی سچائی اور تعلیم اس کو اس طرح سے نہیں پھیلا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ اسی طرح سے ایک دوسرے سے وہ چھین کر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور جب یہ اظہار ثانی میں یہ خط لکھا گیا تو پھر پطرس تحریک دیتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان بدعات سے بھی بچیں. آخری دور میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ پاسٹر کا ٹائٹل لینا چاہتے ہیں, لیبل لینا چاہتے ہیں, اور وہ جس جگہ سے بدعتی کوئی تعلیم ہے جو بھی ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی میں چلتے رہتے ہیں. خود بھی ایمان سے گمراہ اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ یہ دنیا خاتمے کی طرف جا رہی ہے. اور متی کی انجیل کے 24ویں باب میں ہم نے یہ پڑھا دیکھا وہاں پر کہ جنگ و جدل ہے. آج ملک ایک دوسرے کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, اور وہ کسی بھی وقت ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی محاذ کھول سکتے ہیں. اور یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ رک نہیں رہا ہے. اس لیے کہ یہ تو خاتمے کی طرف دنیا جا رہی ہے. انسانوں نے ایٹم بم بنا لیا, نائٹروجن بم, نہ جانے کتنے بم بنا لیے. غور کیجئے کہ یہ بم جو ہے یہ آپ زمین میں چلائیں گے نیچے تو زمین ہل جائے گی, تہس نہس کر دے گی سب کچھ. اگر یہ سمندر میں ڈالا جائے, وہاں پر یہ بم چلائے, تو وہاں پر یہ سارا سمندر باہر آ جائے گا اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر یہ فضا میں چلائے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی کسی سمت بھی ان بمز کے ذریعے سے
کسی طرف امن نہیں ہوگا. میں نے ایک دفعہ اخبار میں ایک آرٹیکل نائٹروجن بم کے بارے میں پڑھا. وہ کہتے ہیں اگر یہ چھوڑا جائے تو اس قدر اس میں تابکاری شعاعیں ہیں کہ انسان کھڑا کھڑا ایک دم سے پگھل جائے گا اور سارا گوشت اس کا جل جائے گا, ختم ہو جائے گا, وہ گر جائے گا اور اس کا پنجرا باقی رہ جائے گا. اس قدر خطرناک ہتھیار ہماری دنیا کے پاس ہے. کسی چیز کی ایکسپائری بھی تو دی ہے نا. تو یہ ہم معاہدہ بھی ہے ملکوں کا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف یہ بم نہیں چلائیں گے, کیونکہ جب جاپان پر یہ بم ناگاساکی اور ہیروشیما پر یہ ڈالے گئے تو وہاں پر آج تک وہ اثرات موجود ہیں, ابھی بھی اثرات ہیں. لیکن یہ چلائیں بھی کہیں نہ, یہ رکھے رہیں. ایک وقت آئے کہ یہ سارے خود بخود چل جائیں تو کیا ہوگا؟ انسان خاتمے کی طرف جا رہا ہے. بائبل کہتی ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے, کیونکہ یہ لڑائیاں, یہ جنگ و جدل, یہ اپنی ہلاکت کا سامان, اس کو بنانا, محفوظ کرنا, اس کے پیچھے ابلیس شیطان متحرک ہے. ابلیس کام کر رہا ہے, اکسا رہا ہے لوگوں کو, ان کو تحریک دے رہا ہے یہ کریں. لیکن انسان اگرچہ عقل مند سمجھتا اپنے آپ کو, اگرچہ وہ مستقبل کی پلانز بھی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ابلیس کے ہاتھوں میں شرکمال ہے, ابلیس کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے, اور وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے, اور جیسے وہ چاہتا ہے انسان کرتا چلا جا رہا ہے. انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور یہ ساری باتیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ جلد ہونے والی ہیں. میں ایک شخص کی گواہی سن رہا تھا جو کہتا ہے کہ میں جب شیطان کے ہاتھ میں تھا تو میں ہر طرح کے تنتر منتر کیا کرتا تھا, اور وہ کہتے ہیں ساری رات شیطان اور میں آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ایجنڈا دیتا, پلان مجھے بتاتا کہ میں کیا کرنے کو ہوں, کس کس جگہ پر میں نے کیا کیا کام کر رکھا ہے, میں کس طرح سے چرچز پر, کس طرح سے میں دنیا پر کنٹرول کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے اپنی بدروحوں کو, اپنے موکلوں کو میں نے رکھا ہوا ہے, اور میں ان کو بھیجتا ہوں کہ آپ اس ایریے میں جا, یہاں پر کنٹرول کر, یہاں پر کنٹرول کر. آپ غور کیجئے کہ ہمارے چرچ کے اندر جب آپ دعائیں کرتے ہیں, آپ روزے رکھتے ہیں, آپ خداوند کے قدموں میں آنسو بہاتے ہیں, تو یہ چرچ فل ہو جاتا ہے. جب آپ رک جاتے ہیں, ہم رک جاتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ابلیس پیچھے متحرک ہے کام کرنے کے لیے. اس لیے آج میں آپ کو آگاہ یہ کرنا چاہتا ہوں, تحریک یہ دے رہا ہوں کہ ہمیں کس قدر زیادہ آخری دور میں اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ کنٹرول کرتا ہے, وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. اور دانیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے, جب وہ دعا کر رہا تھا تو فارس کے موکل نے 21 دن تک اس کی دعا آسمان تک نہیں جا رہی تھی. پھر خدا نے میکائیل کو بھیجا اور اس کے ساتھ جنگ لڑ کے, اور دانیل کی دعا آسمان تک پہنچی. شیطان کام کر رہا ہے, اور یہ دنیا کو ان مصیبتوں میں, بمز میں اور جنگ و جدل میں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ اکسا رہا ہے تاکہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے. یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو,
وہ کہتے ہیں چور آتا اس لیے ہے کہ وہ مارے بھی، ہلاک بھی کرے اور سب کچھ برباد کر دے۔ ابلیس چور کی طرح ہے، وہ ظالم ہے، وہ ہمارا مخالف ہے، اور یہ شیطان ابلیس عدن ہی سے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ عدن میں اس نے ہمارے ابتدائی ماں باپ کو بہکایا، اور وہ آج تک ہمارا پیچھا کر رہا ہے، انسانوں کو بہکا رہا ہے کہ انسان خاتمے کی طرف چلے جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ لیکن صرف چرچ ہی ایک ایسا پلیس ہے جس میں خدا کا مکاشفہ ہے، خدا کی دلچسپی چرچ میں ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ چرچ یہ حوصلہ پائے اور یہ خداوند کی روشنی اور تحریک سے بھرا رہے۔ سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ انسان کی گمراہی کیا ہے؟ کیوں شیطان انسان کو گمراہ کر رہا ہے؟ تاکہ انسان توبہ نہ کر لے، انسان مسیح کے وسیلہ سے بچ نہ پائے، اس لیے کہ وہ ہمارا اصلی دشمن ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، وہ موقع تلاش کر رہا ہے کہ پھاڑے، ہلاک کرے، مارے لوگوں کو، اپنے چنگل میں رکھے۔ ہمیں خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خاتمہ ہونے والا ہے، اینڈ دور ہے۔ اب چرچ کو خداوند کے قدموں میں گھٹنوں کے بل جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دعائیہ مذہبیں تو آباد ہونے چاہیے۔ چرچ شاید سنڈے کو اتنے نہ لوگ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعائیہ میٹنگ میں تو ہم بہت سارے لوگوں کو لائیں، دعائیں کریں، تاکہ خداوند کے حضور میں ہم آنسوں کے ساتھ گنہگاروں کو، پاپیوں کو ہم مسیح کے قدموں میں لانے کا سبب بنیں۔ لیکن آج دعا کا فقدان ہے، اور آگے لکھو پس خبردار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ یعنی خاتمے سے پہلے کلیسیا کا رول کیا ہے؟ کلیسیا کا رول یہ ہے کہ وہ ہوشیار رہے اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے بنے رہو۔ یہ ایماندار کو خداوند نے کہا ہے کہ سانپوں کی طرح سے ہوشیار، تمہاری آنکھیں چاروں طرف ہونی چاہیے، تم ہر ایک چیز پر نگاہ رکھو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہم اویئر ہوں، ہم جانیں کہ شیطان دنیا کو کس طرح سے ورگلا رہا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو جہنم کے راستے پر لا رہا ہے، تاکہ ہم ان کو مسیح کی بادشاہی میں واپس لا سکیں، ان کے لیے دعا کر سکیں اور ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑا سکیں۔ اور کہتے ہیں کبوتروں کی مانند بھولے، یعنی گناہ کی طرف سے۔ یہ نہیں کہ ہم خود بھی دنیا کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اور لوکا کی انجیل 18ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔
یہاں پر خدا کا کلام کہتے ہیں اس جہان کے فرزند، یعنی ابلیس کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ، ابلیس کی قید میں، گناہ میں پڑے ہوئے، وہ فریب اور دھوکہ دینے میں وہ بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ وہ کہتا ہے اس جہان کے فرزند ایمانداروں کے ساتھ معاملات کرنے میں وہ زیادہ ہوشیار ہے۔ جن کی جو بدعتی تعلیم دیتے ہیں ان کے پاس بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، آؤ جی تمہیں کرایہ بھی ملے گا، ہوٹل بھی ٹھہراواں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ بدعتیں ایسے ہی پھیل رہی ہے۔ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے خداوند کو جانیں اور اس کو پہچانیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اب وقت بے پہچانے، کیونکہ وقت قریب ہے، خداوند جلد آنے والا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں کے خط اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ وقت بہت پڑا ہے، باپ دادا سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے پس اوروں کی مانند سو نہ رہیں، بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس وقت کو جو ملا ہے غنیمت جانیں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دعا کرنا یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے۔ دعا کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایماندار دعا کے بغیر مردہ ہے۔ جو ایماندار دعا نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال لیں، پانی سے دور کر دیں، تو کیا وہ زندہ رہے گی؟ ایماندار بھی خدا کے بغیر مردہ ہے، اور اس کے ساتھ رفاقت نہ رکھنا اس کی مردگی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہوشیار رہے اور دعا کرنے کے لیے تیار، کیونکہ دنیا کا خاتمہ، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ کلام کی سچائی دینا چاہتا ہوں۔ آخری وقت میں اپنے آپ کو بدل ڈالیے، دعا کے لیے کھڑے ہوں۔ گھر کے اندر کوئی ایک کونا، کوئی ایک جگہ جس میں آپ خدا کے قدموں میں، اس کے حضور میں جھک سکیں، بنا لیجئے۔ خاتمہ ہونے والا ہے، خداوند آنے والا ہے، کیونکہ مخالف ہمارا جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ پھاڑنے کے لیے وہ تلاش کر رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ آپ نہ بھی اس کے خلاف لڑے، لیکن وہ آپ کے خلاف لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ میں آپ دور نہیں ہیں، اس سے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر آئیے ہم آج سے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم خدا کے حضور میں دعا کریں گے، ہوشیار رہیں گے، خاتمے سے پہلے ہم تیار رہیں گے، نئے آسمان کے لیے، نئی زمین کے لیے، ہم خداوند کے لیے تیار ہوں گے۔ آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔